आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिबो, ईरान ने मुस्लिम ममालिक के ऊपर ख़ासकर यूएई और इसराइल पे फिर से हमले किए हैं। खैर, इसराइल इसमें मुस्लिम मुल्क नहीं है। हलीमा की गुजारिश और इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? मई का महीना जिंदाबाद के नारों से क्यों गूंज रहा है? खैबर पख्तूनख्वा का एक अनोखा ऐलान सामने आया है और वहाँ पे कोई लॉन्ग मार्च भी हो रहा है और वहाँ पे मई में जो जंग पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जीती थी उस सिलसिले में कुछ चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन खान साहब का नाम जो है वो माइनस है और इस्लामाबाद के अंदर अजीब वाक़या पेश आया। इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो इस वक्त कशीदगी जारी है, अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज़ में जो कश्तियाँ थी ईरान की साथ उनके ऊपर हमला किया। हमले के नतीजे में 7 कश्तियों को जो है वो तबाह किया है अमेरिका ने, और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और देखा जाए तो इस वाक़े ने इज़राइल और ईरान के दरमियान बराह रास्त जो लड़ाई है वो दोबारा से छेड़ने के इम्कानात को बढ़ा दिया है। अब ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है, इसमें जो टकराव की सूरत हाल है और फिर जो जंग, कभी मुज़ाकरात की बात हो रही थी जो कि कामयाब नहीं हो सके थे, अब दोबारा से बात की जा रही है। फिर ईरान ने जो है वो फजीरा पर हमला किया है और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने इस हमले की जो है वो तस्दीक भी की है कि वहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री जोन जो है उसमें ईरानी ड्रोन हमले के बाद जो है आग लगी है। इस वाक़े में 3 भारतीय शहरी भी ज़ख्मी हुए हैं और मिज़ाइलों का दिफा जो था वो यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक उनके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने, एयर डिफेंस ने ईरान की तरफ से दागे गए 12 बैलिस्टिक मिज़ाइलों, 3 क्रूज़ मिज़ाइलों और 4 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया है। चूँकि यूएई के अंदर इज़राइल ने इज़राइल के बाद जो सबसे बड़ा दिफाई मरकज़ कायम किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इन मिज़ाइलों को रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया वो यूएई के अंदर है, और ये सबसे बड़ा जो है वो गढ़ है इज़राइल का यूएई। उसके बाद कतर भी था, वो तो पीछे हट चुके हैं, जबकि कुवैत और बहरीन के अंदर जो है वहाँ पे भी इनकी फोर्सेस और सारी चीज़ें मौजूद हैं। शहरियों को अलर्ट किया गया है और दुबई, शारजा और अबू धाबी में शहरियों को मोबाइल फ़ोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट मौसूल हुए, जिसमें इन्हें महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की गई है। दुबई और शारजा के रिहायशियों ने ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनी जो कि दफाई निज़ाम के फ़ाल होने के बाइस थीं। इस हमले के ऊपर जो आलमी रद्द-ए-अमल है उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और भारत समेत कई ममालिक ने इन हमलों की शदीद मज़म्मत की है। ये हमले एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका और ईरान के दरमियान हाल ही में तय पाए जाने वाले जंग बंदी के सीज़ फायर के ख़तरे में जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। यानी कि ख़तरा ऐसे कि जब जंग बंदी की बात हो रही है, सीज़ फायर करने की बात हो रही है, उस वक्त यूएई के ऊपर ईरान जो है वो हमले कर रहा है, तो फिर तो सीज़ फायर की तो खिलाफ वर्जी है। ठीक है, भारत के 3 शहरी जो हैं वो उनकी जान गई, वो तो उसके ऊपर मुज़ामत करेगा, वो बोलेगा। पाकिस्तान ने भी मुज़ामत कर दी, चूँकि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब सीज़ फायर इज़राइल और अमेरिका करना चाह रहे हैं, ईरान को क्या आन पड़ी कि वो अपने इस्लामी मुल्क जो है वो यूएई के ऊपर हमला कर दे? साहिबो, इसके पीछे वजह यह है कि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। ये कहावत जो है वो ईरान के लिए नहीं है, ये अमेरिका और इज़राइल के लिए है। आपने जंग खुद से शुरू की, फिर उसकी जंग बंदी की बात शुरू की, जब अबनाए हुर्मुज़ बंद हुआ उसको खोलने की बात की, फिर आपने खुद से भी बंद कर दिया। तो आपने ताकत की वो जो तमाम गुर थे वो इस्तेमाल कर लिए, और एक तरफ सीज़ फायर की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने की बातें दोबारा से शुरू हुई हैं, और आप जो हैं वो यूएई के अंदर इसलिए ईरान ने हमला किया कि वहाँ पे अपनी फ़ौजें जो हैं उनकी तादाद को बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे अपने मिसाइल आके रख रहे हैं। तो जब ईरान की इंटेलिजेंस को ये बात पता चली कि वहाँ पे इस तरह की कोई दिफाई पोजीशन मजबूत बनाने के लिए इज़राइल और अमेरिका यूएई के अंदर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में उन्होंने जो है वहाँ पे हमले किए हैं। ज़ाहिर है ईरान को एतबार नहीं करना इज़राइल और अमेरिका के ऊपर, जिन्होंने पहले से जंग की, जिन्होंने आयत अली खमनाई को जो है वो शहीद कर दिया, 148-68 बच्चों को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको शहीद किया, तो ये बाकियों को कैसे जो है वो माफ़ कर देंगे? तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसको सामने रखते हुए अपने दिफा में ईरान ने बाइसे मजबूरी जो है वो हमला करना पड़ा। कहाँ पे?
یو اے ای کے اوپر۔ تو دیکھتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اور کیا چیزیں ہوں گی۔ وہیں پہ علیمہ خان صاحبہ نے گزارش کی ہے اور عمران خان صاحب سے آج ملاقات کا بھی دن ہے، بہنیں پہلے کی طرح پہنچی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کارکنان جو ہیں وہ آ جائیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ یہ صورتحال ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کارکنان کی ایک اچھی تعداد موجود ہے۔ علیمہ خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت جو ہے اب یہ وقت آ چکا ہے کہ جب عمران خان کو آپ کی ضرورت ہے۔ کے پی اور پنجاب اسمبلیوں کے سینکڑوں منتخب ارکان، سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز کی اڈیالہ میں موجودگی کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ یہ اس حکومت جو عمران خان کا مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آئی ہے پر ضروری دباؤ ڈالے گا تاکہ عمران خان کو اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال میں علاج فراہم کیا جا سکے۔ یہ ڈوگر کورٹ پر فوری اور ضروری دباؤ ہے کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کو سنے اور انہیں رہا کرے۔ پولیس عموماً عمران خان کے حامیوں کو گرفتار کرتی ہے، خاندان یا منتخب نمائندوں کو نہیں۔ ہم عمران خان کے حامیوں جو عہدیدار نہیں ہیں سے اپیل کرتے ہیں کہ آج اڈیالہ نہ آئیں، صرف جو ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹر اور جو پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ وہاں پہ آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک بڑا فقدان ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور ڈائریکشن نہ دینے کے ذمہ دار بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ ہیں۔ فردوس شمیم نقوی جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک احمد خان نیازی ہیں، وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں کے پی کے کے اندر۔ جب احمد خان نیازی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کے پی کے اندر، تو علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں کے پی کے میں لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس لانگ مارچ کی تائید، حمایت اور سپورٹ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں۔ انہوں نے 1 منٹ اور 36 سیکنڈ کا ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، اور شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ احمد خان نیازی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور جب انہوں نے مارچ کا اعلان کیا تو ورکر بڑے جوش اور جذبے سے رسپانس دے رہے ہیں، مگر پارٹی نے ان کی اس موومنٹ کی شدید مخالفت کی ہے۔ وہ ایک والنٹیئر آدمی ہے، پارٹی کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیے جس احمد خان نیازی کی سپورٹ میں ویڈیو بیان جاری شیر افضل مروت کریں گے، اس احمد خان نیازی کا لانگ مارچ کس کے کہنے کے اوپر ہوا ہوگا؟ پھر لانگ مارچ کی ضرورت کیا پڑی کے پی کے اندر؟ لانگ مارچ اسلام آباد میں کرو نا۔ چلیں مان لیتے ہیں پنجاب کے اندر احمد خان نیازی لانگ مارچ کرتے ہیں، یہی باتیں آپ آج اڈیالہ جیل باروز منگل یا جمعرات کو جب کیسز لگتے ہیں، یہ وہاں پہ آ کے کیوں نہیں آپ لوگ بیٹھتے؟ تو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس بھی بندے کی سپورٹ شیر افضل مروت کریں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ شیر افضل مروت وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک نااہل آدمی ہے، اس نااہل آدمی نے مجھے بھی ٹکٹ دیا۔ یہ تو وہ خیر نہیں کہہ رہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، اور اسی نااہل آدمی نے خود نااہل ہوتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو بنایا۔ چونکہ ثاقب نثار کا فیصلہ ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے، تو میں سہیل افریدی کو آئینی عدالت سے جو ہے کیا کروں گا، نااہل کروا دوں گا۔ کیوں کہ ایک نااہل آدمی نے سہیل افریدی کو نااہل کروایا۔ تو جو عمران خان کو نہیں مانتا، ان کی پارٹی کو نہیں مانتا، ان کے نظریے کو نہیں مانتا، ان کے خلاف ہے، وہ شیر افضل مروت جب احمد خان نیازی کے پنجاب یا کے پی کے میں یا کہیں پہ بھی ہونے والے لانگ مارچ کی سپورٹ کرے گا تو اس کی حیثیت تو وہیں پہ مر جائے گی۔ پھر جو مئی کا مہینہ ہے یہ زندہ باد کیوں ہے؟ ہم نے جنگ لڑی، ہم نے جنگ جیتی، بھارت کے خلاف جنگ تھی، اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اب کہا گیا تمام سکولز کو، پرنسپلز کو، یونیورسٹیوں کو، تمام اداروں کو سرکاری سطح کے اوپر اس مئی کے مہینے میں یہی جشن مناتے رہو کہ ہم جنگ جیتے تھے۔ اور جو ارباب اسٹیڈیم ہے پشاور کے اندر، وہاں پہ ایک تقریب ہوگی، اس تقریب کے اندر کے پی کے حکومت اخراجات کرے گی، اور مئی میں جو جنگ جیتی گئی تھی گزشتہ سال اس کا جشن منایا جائے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے لگیں گے، وہاں کوئی عمران خان کی تصویر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس پشاور اسٹیڈیم کا نام بھی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے رکھنے کی کوشش کی تھی، عمران خان اسٹیڈیم۔ تو خان صاحب نے آج تک اپنے نام کی تختیاں تو لگیں، لیکن کسی بھی ادارے کو نواز شریف کی طرح، مریم صاحبہ کی طرح دکانوں کے نام، بوتل کے اوپر فوٹو، یہ کام انہوں نے نہیں کیے تھے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ کے پی کے اندر آپ کی حکومت ہے، آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، روٹین میں چیزیں ہو رہی ہیں، خان صاحب اس کے اندر سے مائنس ہیں۔ تو یہ پارٹی کی ترجیحات کیا ہیں، یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ اور دوسری جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو کوئی پرپوزل دے دیا گیا ہے۔ یہ میں اگلے ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا کہ بات کروں کوئی کہانی، یہ کیا ہے نیا معاملہ، یہ گورکھ دندہ کس نوعیت کا، اور خان صاحب کو اس صورتحال میں کس طرح کی جو ہے وہ کوئی آفر مل سکتی ہے، اور یہ چیزیں کس طرف جو ہیں وہ جا سکتی ہیں۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں مئی کے مہینے کے اندر یہ جشن منایا جا رہا ہے کہ ہم بھارت سے جو ہے وہ جنگ جیتے تھے،
اور کے پی کے حکومت اخراجات کرے گی، لیکن اس کے اندر سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ دیکھیے صاحب دیگر خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسرا انوکھا اعلان کیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے، اس میں یہ ہے جی کہ قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ 6 مئی کو صوبے میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، یہ کسی صورت بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قلم چھوڑ ہڑتال کے پی کے میں کرنے سے آپ ہی اپنی حکومت کا اپنا نقصان کریں گے، آپ کا اپنا جو ہے وہ مالی خسارہ ہوگا، اس سے پاکستان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہونے کے باعث وفاق کی جانب سے صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک رواں رکھا جا رہا ہے۔ وفاق کی جانب سے NFC ایوارڈ بجلی اور گیس میں صوبے کے ساتھ دانستہ امتیازی سلوک رواں رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو ذاتی معالجین کی نگرانی میں علاج کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ ترجمان خیبر پختونخوا اس لیے کیا جائے گا بھائی، اگر یہ وفاق ناروا سلوک کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ قلم چھوڑ ہڑتال کریں، وہ تو کسی حد تک بنتی ہے۔ عمران خان کا علاج نہیں ہو رہا، معالجین سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور اس وجہ سے قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بھوک ہڑتال کر لیں، کچھ بھی نہ کھائیں، مر جائیں، غرق ہو جائیں، فنا ہو جائیں، قبر میں چلے جائیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہونا۔ تو بھوک ہڑتال کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، آپ کے مرنے سے فرق نہیں پڑے گا، آپ کو مارنے سے فرق نہیں پڑے گا، تو قلم چھوڑ ہڑتال کرنے سے کیا فرق پڑے گا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ سہیل افریدی کو بھی جلد وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے امکانات موجود ہیں، اور اس سارے منظر نامے میں نہ تو خان کی رہائی کا کوئی منصوبہ بن سکا، اور ظاہر ہے کہ اکھاڑ بچھاڑ سے صوبے میں ترقیاتی کام اور عوامی فلاح کے منصوبے مکمل نظر انداز ہو رہے ہیں، تو نہ صوبے کی طرف توجہ دی جا سکی، نہ خان صاحب کی رہائی کی طرف توجہ دی جا سکی۔ کئی ماہ ہو چکے ہیں، یہ اپنی پالیسی نہیں بنا سکے، ایک دوسرے کے منہ دیکھتے رہے، کبھی ایک پیج پہ ہوتے تھے، کبھی پیج پھٹ جاتا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال ایک ایسا گورکھ دھندا انہوں نے اس چیز کو بنا دیا ہے کہ عوام کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ خان صاحب جیل سے خود تو نہیں کہیں گے نا آئیں لانگ مارچ کریں اور چیزیں کریں اور مجھے جیل سے نکالیں، وہ جیل میں تھا، ہے اور یقیناً رہے گا۔ اس شخص نے اپنے حصے کی جیل کاٹی ہے اور کاٹتے رہیں گے۔ آج 1000 اور تقریباً 8 دن ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی میں کس کا احتجاج؟ راولپنڈی کے 4 بڑے اسپتالوں کے اندر مسلم لیگ نون کے MPA کے سیکیورٹی گارڈ، ایک MPA ہے مسلم لیگ نون کے، اور اس کے سیکیورٹی گارڈ جو ہیں، کمپنی کے حالات 3 مہینے سے ایسے ہیں کہ تنخواہ نہیں ملی، سیکیورٹی گارڈ سراپا احتجاج ہیں۔ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعظم اس MPA کے خلاف ایکشن لیں گے کہ یہ ظلم نہیں ہے کہ غریب آدمی کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا؟ MPA ضیاء اللہ شاہ، تو جو MPA عوام کا نمائندہ ہے، جس کی سیکیورٹی کمپنی ہے، سیکیورٹی کمپنی کے گارڈز کو 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو باقی آپ امیجن کیجئے کہ جو اور فیکٹریاں ہیں، دکاندار ہیں، جو معاشی حالات ہیں ملک کے، وہ کیسے گزر بسر کرتے ہوں گے۔ پھر اسلام آباد کے اندر ایک بڑا انوکھا واقعہ پیش آیا، اور آپ دیکھیے کہ جب اپن کی چوریاں ہوتی ہیں تو کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور جب لوگوں کو اغوا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ میں اس میں اسلام آباد کے اندر ہونے والے ایک کیمرے کی چوری کا معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام آباد F61 سے رات 12 بجے 3 مسلح افراد ماں باپ اور ہمسائیوں کے سامنے گن پوائنٹ پر نوجوان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے گن پوائنٹ کے اوپر۔ ہمسایہ خاتون 15 پر کال کرتی ہے اور ہزاروں کیمرے ہیں، پولیس چوکی ہے، کوئی پولیس الرٹ نہیں ہوئی، کسی نے نہیں روکا، گاڑی میں ڈال کر مردان لے جا کر قتل بھی کر دیا۔ ادھر اسلام آباد میں ہمارے وزیر اعلیٰ کی مصروفیات چیک کریں، نہ پولیس ایکٹیو ہوئی، نہ کوئی سیف CT کیمرہ چلا، نہ اسلحہ کا پتہ چلا۔ یہ ہے ان سب کا پروفیشنلزم اور شہر کے لاقانونیت سے دلچسپی کا عالم۔ بس شہر کے ٹھیکوں اور ٹھیکیداروں سے دلچسپی ہے۔ 2 روز قبل ہم نے ایک شخص کا انٹرویو کیا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اسلام آباد سے، آپ کو یاد ہوگا، جن کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے، ان کی گاڑی چوری ہوئی تھی، اور جس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ پولیس کو بتایا جائے، اور پولیس کو نے کہا فلاں جگہ سے گاڑی گزرے گی، وہاں کیمرے ہیں، فلاں چیز ہے، پولیس نے کچھ بھی نہ کیا۔ اس شخص کا یہی ایک ذریعہ معاش تھا، وہ جو کشمیری ہیں، ان کا انٹرویو آپ دیکھیے گا تو آج تک ان کو گاڑی نہیں ملی۔ آپ گاڑی کی بات کرتے ہیں، یہاں گن پوائنٹ کے اوپر ماں باپ کے سامنے بچے کو، نوجوان کو اغوا کر کے لے کے گئے، بچہ نہیں نوجوان، اور پڑوسی نے 15 کے اوپر کال بھی کی، نہ کوئی اس وقت آیا نہ کوئی بعد میں آیا، اس کو لے کے چلے گئے مردان، وہاں پہ اس کا قتل بھی کر دیا۔ اب قبر میں دفن کر دیں گے، بات ختم۔ اب جب قتل ہو گیا، پہلے پولیس نے اگر کچھ نہیں کیا تو اب کچھ خاک کرے گی، وہ سب سے پہلے مانگیں گے پیسے دو، پیسے دے کے FIR کٹے گی، FIR کٹ جانے کے بعد کہیں گے پیٹرول کے پیسے دو، ہم ملزم تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ملزم تلاش کرتے ہوئے مل گئے، پیسے بھی ورثہ سے لیں گے،
مقتول جو ہے اس کی فیملی سے لیں گے، اگر وہ مل گئے تو ان کے ساتھ اگلی ڈیل بنا لیں گے، دیکھیں آپ نے قتل کیا، اتنے پیسے دو، دفع کرو عدالتوں کو، یہاں پہ رفع دفع کرتے ہیں۔ یہ اس ملک کا حال ہے، وہاں پہ کوئی مر جائے کوئی فکر نہیں، کسی کو کوئی مار رہا ہو پولیس نے کچھ نہیں کرنا، سب گیم ساری جو ہے وہ پیسے کی ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اور اس طرح کے حالات جو اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، لوگ اس ملک کے اندر جا نہیں رہے، لوگوں کو جس کے پاس پیسہ ہے اسے جان کی فکر ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے کھانے کی فکر ہے۔ تو جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو، سیاسی عدم استحکام ہو، لوگوں کا جان و مال جو ہے اس کی حفاظت ریاست نہ کر سکے، وہ ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے وہ چڑیل بن کے اپنے ہی لوگوں کو مارے پیٹے، تو وہاں کے ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ صاحبو، پاکستان مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، اور رواں مالی سال 2025 اور 26 کے پہلے 10 ماہ میں جولائی تا اپریل پاکستان کا تجارتی خسارہ 20.28% اضافے کے ساتھ بڑھ کر 31 ارب 98 کروڑ 80 لاکھ ڈالر پر پہنچ گیا ہے۔ یہ روپیے نہیں ہیں، 31 ارب 98 کروڑ 80 لاکھ ڈالر پر پہنچ چکا ہے، جو گزشتہ برس اس عرصے کے دوران 24 ارب 59 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تھا۔ آپ نے دیکھ لیا، 24 سے 31 کے اوپر چلا گیا۔ ڈالرز کی بات ہو رہی ہے، اربوں ڈالر کی۔ رواں برس پاکستان کی برآمدات میں 6.25% کمی آئی ہے۔ 6.25% کمی بہت بڑی ہے۔ اگر صرف ہم 5 جو پہلے تھا نا اس میں 5% اضافہ کر لیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، اور درآمدات میں برآمدات کے اندر 6.25 اور درآمدات کرنے میں لینے میں 6.94% جو ہے وہ اضافہ ہوا، یعنی کہ ادھر سے لینے میں اضافہ ہے، اپنی جو چیزیں دینی تھی وہ 6.25% جو ہے وہ اس کے اندر کمی ہوئی۔ مزدور نیند کی نظر ہو گئے صاحبو۔ کراچی میں گرمی سے بچ کر ٹریلر کے نیچے لیٹنے والے خوشاب اور میاں والی کے 2 مزدور اسی ہی ٹریلر کے نیچے دب کر جم بھاگ ہو گئے، یعنی کہ بجلی نہیں ہے، باہر گرمی ہے، گرمی سے بچنے کے لیے ٹریلر کے نیچے لیٹے، ٹریلر چل پڑا اور یہ خوشاب اور میاں والی کے 2 مزدور کی جو تھی وہ جان چلی گئی۔ یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے انسانی قیمت کی صاحبو۔ یہاں پہ برطانیہ کے اندر نا کبوتر، کتا، میں کہتا ہوں سانپ کہیں پھنس جائے نا اسے مدد کرنے کے لیے ایمبولینس اور ادارے آتے ہیں۔ میں ادھر کنال کے کنارے رہتا ہوں، تو میں نے آج سے 3 سال پہلے ایک کبوتر تھا زخمی، اس کو جا کے نکالا، بلی نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا، میں نے فون کیا متعلقہ نمبر کے اوپر، اس وقت ٹائمنگ ایسی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی اگر آپ خود اس کو ہیلتھ سینٹر جو پرندوں کے حوالے سے ہے وہاں ڈراپ کریں۔ وہ نہ آ سکے، پہلی تو بات ہے وہ خود آتے ہیں، تو میں نے جا کے ڈراپ کیا، انہوں نے شکریہ ادا کیا، وہ خط بھی شکریہ کا لکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کبوتر کا علاج کیا، پھر اس کو چھوڑا، اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جو کبوتر آپ لے کے آئے تھے اتنے ہفتوں کے بعد اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ کیا، اب ٹھیک ہے اور اڑ گیا ہے، وہ زندہ ہے۔ پاکستان کے اندر مزدور ہوں، یہ میں نے کتنے قصے آپ کے سامنے رکھے، وہاں تو کسی جاندار چیز کو تو چھوڑیں، اشرف المخلوقات انسان، مسلمان اور پاکستانی اور اپنے شہریوں کی جو جان ہے اس کی حفاظت نہیں ہے۔ میڈم سی ایم شرمندہ ہو گئی۔ میں جاپان اور سنگاپور گئی تو مجھے اپنے سسٹم پر شرم آئی، مریم صاحبہ کہتی ہیں 2 سالوں میں ستھرا پنجاب کی وہ کارکردگی نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ مریم نواز، ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے مریم صاحبہ کا، میں اس کو داد دیتا ہوں، اور یہ بہت اچھا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا، اور بے شمار جو کیبلیں، تاریں، چیزیں ایسے پڑی تھیں وہ بڑی بہتر ہوئی ہیں۔ یہ واحد پروجیکٹ ہے جو مجھے ذاتی طور کے اوپر پسند ہے۔ یاد رہے کہ ستھرا پنجاب کے ملازمین آئے روز کسی نہ کسی شہر میں تنخواہ کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ستھرا پنجاب پروجیکٹ تو مجھے پسند ہے، لیکن اس میں جو کام کر رہے ہیں انہیں کیوں نہیں تنخواہ دیتے؟ آپ 11 یا 10 ارب کا جہاز لے سکتے ہیں، 38,000 $US آپ ان کو تنخواہیں دے سکتے ہیں پر منتھ، تو آپ یہ جو ستھرا پنجاب اتنا اچھا پروجیکٹ ہے جو مجھے بھی پسند ہے، اسے صاف رکھنے والوں کو تنخواہیں کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتے تو پھر آپ شرمندہ ہی ہوں گے۔ اس ملک میں پروٹوکول اور اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے ہر چیز موجود ہے، مگر عوام کے لیے کوئی بھی سہولت ملنا محال ہے۔ صاحب، ایک کیمرہ چوری ہوا اسلام آباد کے اندر سے، اور جب کیمرہ چوری ہوا تو 9 دنوں تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے اور کب چوری کیا۔ جب پتہ چلا تو اس کی ایف آئی آر ہوئی، نامعلوم شخص کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، اور اس میں جو مالیت تھی صاحبو وہ یہ پولیس نے بتائی کہ وہ 90,000 ہے، جبکہ اس کی اصل مالیت 5.5 لاکھ ہے۔ تو جس کیمرے کی مالیت
5.5 लाख रुपए है, ये किसी आपने नहीं चोरी किया होगा ना। अगर ये कौम भूख और अफलास की वजह से रेल की पटरी से सरिये चोरी कर सकती है, लोहा चोरी कर सकती है, तो क्या ये पुलिस वाले या दिगर लोग खुद से ये कैमरे चोरी करके नहीं भेज सकती? और जब कैमरा चोरी हुआ तो FIR ना मालूम, और फिर कहाँ 90,000 और कहाँ 5.5 लाख रुपए। हर जगह करप्शन है, बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का और इस जगह का। अल्लाह ताला रहम करे आप पाकिस्तानियों के ऊपर। तो अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए, जल्द आपसे फिर मिलेंगे।